जिन्होंने मनसूबा बंदी की है, जिन्होंने बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं है। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वजीर आजम भी कहे फलां को छोड़ दो तो वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दो। 72 घंटे की मैंने उनको बाकायदा एक टाइम लिमिट दी कि इसके अंदर आप सबको गिरफ्तार करके उनके मुकदमात दर्ज कराएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हकीकी आजादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। थोड़ी सी पुलिस है, 1000 है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है। जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आजाद हो जाएंगे। आपने ये खौफ के बुत को तोड़ना है और जब भी अगली कॉल आए आपने पुरअमन तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हकूक, अपनी आजादी के लिए सड़कों पर निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि वो तमाम शरपसंद जिन्होंने सरकारी तनसीबात पर और सिविलियन तनसीबात पर हमला किया, उन सब के खिलाफ 72 घंटे के अंदर अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा। स्पेशल कोर्ट्स बनेगी और उसमें इन सब के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करके इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अब एक तरफ गवर्नमेंट ने यह फैसला किया और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने फैसला किया कि अब वो एक और कॉल देंगे और जिसमें वो अपने जो ज़ायरीन हैं, जो अपने चाहने वाले हैं, जो अपने टाइगर्स हैं, उन सबको वो कह रहे हैं कि एक साइड पे सिर्फ 70-80 हज़ार पुलिस होगी और आप 22 करोड़ लोग हैं, आपको बाहर निकलना चाहिए और खौफ का ये बुत भी तोड़ देना चाहिए। तो अब इमरान खान साहब के इस ऐलान को कहां रखा जाए? इसको क्या बगावत के जुमरे में समझा जाए या फिर इमरान खान साहब अब को कंप्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारी चीजें जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर आज एक नई तब्दीली भी आई। आज पीटीआई के पहले एमएनए ने पार्टी से और अपनी मेंबरशिप दोनों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, कौमी असम्बली में है और ये डॉक्टर आमन लियाकत हुसैन साहब की नशिस्त जब खाली हुई थी तो उस पर इलेक्ट होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बने थे। आज इन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और साथ एमएनए-शिप से भी इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि पार्टी के अंदर बगावत हो रही है। अब पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब से डिस्टेंस पे जा रही है, क्या नहीं जा रही? हम सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में महमूद मौलवी साहब से बात करेंगे और उसके बाद फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ जो हमारे आज के शुरका होंगे उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मौलवी साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइए सर, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि कुछ 6-7 दिन पहले कराची के अंदर कोई मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो हम GHQ पे हमला करेंगे। तो ये मीटिंग कोई ऑफिशियल मीटिंग थी या अनऑफिशियल थी, क्या थी ये? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये हमला करने की बात नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया था कि अमल के 7-8 रोज पहले कि जी GHQ के सामने जाके हम एहतजाज करेंगे, जिस पे मैंने वाज़े तौर पे उस वक्त भी कहा था कि अगर हम GHQ के सामने जाके एहतजाज करेंगे तो ये वायलेंस में तब्दील होगा एंड वी विल एंड फॉर अ सिविल वॉर। उसकी वजह ये देखे ना, हम अपनी फौज के अगेंस्ट प्रपोजल दी किसने थी? देखिए मैं मुझसे ये प्रपोजल दी किसने थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी छोड़ चुका हूं और देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, वो फिर क्योंकि देखें जैसे आप फौज में होते हैं ना, बहुत सी चीजें आपको पता होती है, लेकिन जब आप फौज छोड़ते हैं तो आप वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करते कि चाहे वो टैक्टिक। आज मैंने इसलिए अपने ज़मीर को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो पार्टी छोड़ दी है, तो मैं ये कोई भी चीज पार्टी की पास्ट को ना रिलीज करूंगा या ना मैं उसके ऊपर कोई तबसरा करूंगा। उसकी वजह है कि जब तक मैं पार्टी में था, मैं पार्टी का, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। अगर मैं जो है सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के लिए करता, अच्छा, तो फिर तो बड़ा आसान था। मौलवी साहब ये फरमाइएगा जी, अच्छा मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमला किया है उन्हें पार्टी वर्कर मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि एजेंसियों के लोग थे जिनको दरमियान में घुसाया गया और इनके जरिए वायलेंस करवाया गया ताकि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सके। अब आप फरमाएं कि ये लोग जिन्होंने हमला किया था, क्या वाकई उनका पार्टी के साथ ताल्लुक था या नहीं था? देखिए, एक बात मैं बता दूं, ऐसे बहुत से लोग थे
اور میرا کہنا یہ ہے نا کہ یہ چیز کی انکوائری یہ نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں، کمیٹی کھیلنا تو اس ملک میں جو کام نہیں کرنا ہو اس کے لیے ہم کیا کمیٹی کھیلیں. دیکھیں آج فوٹیج تیار ہے، لوگوں کے تصویریں ہیں، ان کو انکوائری کریں، ان کو اریسٹ کریں، ان کے پاس جو ہے ان کو باقاعدہ جو ہے ان سے پوچھ گچھ کیا جائے کہ ان کو کس نے کہا، اور جو بھی ہے اس کے اوپر چاہے وہ پارٹی کو اس میں ورکر ہو، چاہے وہ سہولت کار ہو، چاہے وہ پارٹی کا لیڈر ہو، جس نے بھی یہ ان کو بتایا وہ بتائیں گے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. چاہے خان صاحب خود بول دیں کہ جی میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا، اس کو سزا بھی دوں گا 5 سال کا، اس کو کورٹ سزا دے اور اس کو پارٹی سے نکالا جائے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے انکوائری کا لفظ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی پاؤ. اور میں دیکھیں آج اگر ہم فوج یہ فرمائے پہ لے کے آئیں گے، یہ ان تمام جرائم کا فیصلہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل ایکٹ سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے کیونکہ یہ آرمی انسٹالیشنز پہ ہوا ہے، آرمی کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آرمی ایکٹ میں ہونا چاہیے. حالانکہ میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں، ڈیموکریسی کو بلیو کرتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لنگر کر کے اس کو مٹی اس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انسٹالیشنز پہ ہوا ہے، کل اور لوگ ملیں گے، یہ جو ہے یہ ملک ٹوٹنے کو چلے جائے گا اگر اس کے اوپر آج سختی سے ایکشن نہیں لیا گیا. دیکھیں لوگ آلریڈی تیار ہے. اور آپ نے اس پہ پارٹی کے اندر احتجاج کیا تھا مولوی صاحب یا نہیں؟ یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو. جی میں نے پارٹی کے اوپر بالکل میں نے پارٹی کے اوپر جو ہے میں نے احتجاج بھی کیا اور میری ڈیفرنس آف اوپینین بہت جگہ پہ ہوئی اور اسی ڈیفرنس آف اوپینین کی وجہ سے میں نے دیکھیں ڈیفرنس آف اوپینین ہے، میرا ضمیر ایک چیز کو نہیں مانتا. اور پارٹی کا ریئیکشن کیا تھا آپ کے احتجاج پہ؟ دیکھیں پارٹی کا ریئیکشن دیکھیں جو تھا میرے سیٹسفیکشن کے اوپر نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں اگر میرے سیٹسفیکشن پہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کون آدمی اپنی ایم این اے کی سیٹ اور آنے والے کنفرم ٹکٹ کو آج کی پی ٹی آئی سیٹ ٹو بی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیٹ چھوڑے گا اور استعفیٰ دے گا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں اس استعفے سے پہلے عمران خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہو یا ملاقات ہوئی ہو یا کوئی رابطہ ہوا ہو؟ دیکھیں میرے خیال سے کراچی سے میں اتفاقاً بہت سی دفعہ ہے کہ میرے خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور میری آخری ملاقات خان صاحب کا دیدار بھی ہوا. وہ تھا ہفتے کے روز شام کو کوئی 4 بجے یا 4:30 بجے. تو میں جو ہے اسی ہفتے کو مطلب 2 روز قبل جو آج منگل ہے پھر ہفتے کے روز آپ نے ان کو بتایا صاحب سے کہ آپ کی روش ٹھیک نہیں ہے اور میں مستعفی ہو رہا ہوں پارٹی سے؟ نہیں دیکھیں میں نے پارٹی سے مستعفی ہونے کا نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھا چیزوں کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، بہت سی چیزیں آدمی کو ناگوار گزرتی ہے مگر اس کے بعد آدمی دیکھتے کہ بدقسمتی سے یہ میں آپ کو آج بتا دوں کسی بھی پارٹی میں بدقسمتی سے میجورٹی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو باس از آلویز رائٹ. مگر خان صاحب نے خود ہمیں سکھایا ہم غلام نہیں ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ تھا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا میں نہ پارٹی کے پاسٹ میں کوئی بات کروں گا نہ کوئی چیز. میں اپنا استعفیٰ دے کے میں نہ کسی ایک صاحب نے مولوی صاحب کہ آپ واحد آدمی ہیں جو مستعفی ہو رہے ہیں یا اور بھی پارٹی کے اندر ہیں جنہیں ڈیفرنس آف اوپینین ہے اپنی پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں ڈیفرنس آف اوپینین بہت سے لوگوں کو ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کرے ان کو یہ ڈیفرنس آف اوپینین ان کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اور اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے اور وہ اگر اپنی ضمیر کو دیکھتے ہوئے وہ باہر آنا چاہتے کیونکہ دیکھیں یہ بہت مشکل فیصلہ ہے. وہی والی بات کہ آدمی اپنی سیٹ کو آج کے دور میں لوگ اپنی زندگیاں لگا لیتے ہیں ٹکٹ لینے میں، اس کے بعد الیکشن لڑنے میں، اس کے بعد اگر وہ ایک ایم پی یا ایم این اے بن جاتے ہیں تو وہ معراج ہوتی ہے. تو معراج کے اوپر جانے کے بعد کوئی آدمی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک فیئر بات ہے ہمارے خود کے جو ہے نا. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اس وقت؟ جی بالکل ایسے اور بھی لوگ ہیں، مگر وہ دیکھیں سب کو یہ پتا ہے کہ کراچی میں جو لوگ ہیں یہ ووٹ جو ہے عمران خان کا ہے، اگر مطلب اور ہم جو جیتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنے ایم این اے کا ریزگنیشن بھی اور یہ ٹکٹ، کیونکہ کل کو یہ ان کی امانت ہے، میں نے کہا میں ان کو واپس کر دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی ان کی سیٹ کے اوپر جیت کے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میں جو ادھر کی اور ادھر کی بات کروں. آدمی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، اگر کسی نے کسی پہ احسان کیا ہے تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. تو وہ میں احسان فراموش. مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عطر کاظمی صاحب، مظہر عباس صاحب، دونوں سینئر صحافی ہیں، اور جنرل ریٹائر ندیم خالد لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو جنرل صاحب سے بس سٹارٹ کر لوں. جنرل صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ٹھیک ہوں جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سویلین کا جو اسپیشل کورٹس ہوں گی یا ملٹری کورٹس ہوں گی، ان کے اندر مقدمہ کیسے چل سکتا؟ جی بڑا اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ دو ایسے دفعات ہیں جن کے اگر اس قسم کا جرم ہو، دو ایسے جرائم ہیں جن پر مقدمہ چل سکتا ہے فوجی عدالتوں میں. ایک اگر کوئی جاسوسی کرے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، اور دوسرا اگر کوئی بغاوت کرے پاکستان کے خلاف یا پاکستانی فوج کے اندر سے پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف. تو یہ جو بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ چونکہ کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں یونیفارم لوگوں کی طرف سے کہ جو ان کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اور تو اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں گے، تو ایک تو ان پر بھی چلائے جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے کہا کہ اگر کسی پر بغاوت کا الزام لگے تو اس پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی پہ جاسوسی کا الزام ہو تو اس پہ بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بیرونی شخصانے ایسے ملے ہیں، کوئی ایسے معاونت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اتنا اچھا نہیں ہوگا. یہ میں ابھی اپنی رائے دے رہا ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، کچھ فوج نے لگائے ہیں، کچھ پی ٹی آئی نے لگائے ہیں، تو ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، سزائیں ضرور ملنی چاہیے اور قرار واقعی ملنی چاہیے. کیونکہ جس قسم کا یہ کام ہوا ہے آج تک کبھی ہوا نہیں ہے. جو ہمارے نیشنل سمبل ہیں ان کی پامالی ہوئی ہے، ہمارے شہیدوں کی تصویروں کی بے حرمتی ہوئی ہے. تو اس پر فوری طور پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن انصاف ایسا ہونا چاہیے جو نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. جی تو آپ کا خیال ہے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اسے انکوائری کرنی چاہیے اس کی؟ جی دیکھیں، انکوائری ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس پر مقدمہ چلائے. مقدمہ بعد کے، آپ ابھی ہم سب جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، پہلے انکوائری ہی کی جاتی ہے، اور انکوائری کو بالکل نیوٹرل کوئی ایسے لوگ کریں جن پہ سب کا اعتماد ہو کہ یہ کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے. ایک میں ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ لیکن اس میں جنرل صاحب دیکھیں، اگر جوڈیشل انکوائری ہوگی تو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوگی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو گورنمنٹ نہیں مان رہی، پی ڈی ایم نہیں مان رہی. اور اگر فرض کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ہوتی ہے تو ان کو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، بلکہ 8 ججز ایسے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کو عمران خان صاحب تسلیم نہیں کریں گے. تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں بن سکے گا اس طرح. جی دیکھیں، اگر تو اتنا پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، کسی سے آپ پوچھیں. میرا خیال ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایسے ججز شامل ہوں جو کہ حاضر ججز ہیں. اس میں شاید جوڈیشل انکوائری میں آپ ریٹائرڈ ججز بھی لا سکتے ہیں، اور جو حاضر ججز ہیں وہ سب کے سب کنٹروورشل نہیں ہیں. اس میں ایسے جج کو بھی سربراہ بنایا جا سکتا ہے جس کے بارے میں سب کو ہو کہ بھی یہ ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کا امپورٹنٹ اس لیے ہے یہ اندرونی طور پہ اس کا ریئیکشن اور بیرونی طور پہ جس کا ریئیکشن. اگر سیدھا کورٹ مارشل کرنے کی کوشش کی گئی اور فوج نے صرف اپنی انکوائریاں کی تو اس کا ذرا امپیکٹ ٹھیک نہیں ہوگا. حالانکہ فوج پہ مجھے تو اعتبار ہے کہ وہ صحیح انکوائری کریں گی سب کچھ، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انصاف نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ شاید صحیح طریقہ کار ہے. اور ایک کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ دونوں طرف سے اس قسم کے معاملات ہوئے، جیسے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہماری اپنی ایجنسیز انوالوڈ ہیں، یہ بڑا ہی ایک گھنونا قسم کا الزام ہے جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں لگانا چاہیے جس چیز کی انکوائری نہ ہو.
اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں آج کل یہ جو ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی موجودگی میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کی آواز بنا لینا یا کچھ بنا لینا. اس کی انکوائری بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے. لیکن جن صاحب اس میں لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری آواز ہی ہے, وہ مانتے ہیں. مثلا جیسے ثاقب نثار صاحب نے مان لیا, خواجہ جو طارق رحیم ہے انہوں نے مان لی, اور باقی لوگ بھی مان رہے, انکار کوئی نہیں کر رہا کہ وہ کہتے ہیں توڑ موڑ کے بیان کیا گیا, لیکن یہ مانتے ہیں. مجھے جانے دیں مظہر عباس صاحب کے پاس, میں واپس آؤں گا جنرل صاحب آپ کی طرف. ایک جملہ کہنے دیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہیں دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ میرا بات آپ یاد رکھ لیں, یہ بعد میں یا کبھی بات نکلے گی. جی تھینک یو. ٹھیک ہو. اچھا مظہر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف جاتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے, تو اب سوال یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ انہی ایجنسی سے رپورٹس لے گا, وہ پولیس سے رپورٹ لے گا, وہ ISI سے لے گا, وہ IB سے لے گا, ہو سکتا ہے FIA اس سے بھی کچھ چیزیں لے لی جائیں. تو جب انہی سے لیے جائیں گی رپورٹس تو ظاہر ہے عمران خان صاحب پھر ان رپورٹس کو نہیں مانیں گے, تو پھر اس جوڈیشل کمیشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے چودھری صاحب, ایک تو چیز ہے کہ سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو چکے ہیں. 98 میں جب سندھ میں گورنر راج لگا تھا تو اس میں ایون مرڈر کیسز بھی جو ملٹری کورٹس میں چلے تھے. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دو کیسز ہم نے خود اٹینڈ کیے ہیں, وہ جو ملیر کینٹ میں باقاعدہ ملٹری کورٹس بنی تھیں اور اس میں ٹرائل ہوا تھا. اس میں ایک بنگالی کا کیس مجھے یاد ہے کہ جس کو مرڈر کیس میں سزائے موت ہوئی تھی. پھر جاوید ہاشمی صاحب کا کیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو, حالانکہ انہوں نے ایک اپیل کی تھی اور اس کو بنیاد بنا کے جو ہے ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور ملٹری کورٹ سے ان کو میرا خیال 23 سال کی سزا ہوئی. تو ہمارے یہاں اصل چیز جو ہے کہ کرائم یا اس طرح کا جو آفینس ہے اس کی سب سے بہتر یہ ہے کہ کرمنل انویسٹیگیشن. اور کرمنل انویسٹیگیشن ظاہر ہے ایک ایسی ہوتی ہے جب ملٹری کورٹس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ آپ جتنے بھی اچھے سے اچھے ایک لائرز ہیں وہ ان کو کرنے کی اجازت دی جائے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں GIT بنا دی جاتی ہے یا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو وہ کہاں سے رپورٹ لیں گے؟ وہ ISI سے لیں گے, وہ MI سے لیں گے. یہ دو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن سے آپ وہ اس کی شواہد لیں گے. اب عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان ان شواہد کو شیئر کریں. شیئر آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ شیئر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک پریس کانفرنس کریں. لیکن دیکھیں عمران خان صاحب یہ بھی نہیں مان رہے کہ ہمارے ورکرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ورکرز نہیں ہیں, ایجنسیز نے لوگ ڈالے ہیں اس کے اندر. تو جب وہ مان ہی نہیں رہے ان کو تو پھر ان کا مقدمہ کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے ورکرز نہیں ہیں, کیا عمران خان صاحب نے ان واقعات کو کنڈیم کیا ہے اب تک؟ مذمت کی ہے ان واقعات کی؟ اگر مذمت ابھی تک نہیں کی, بالکل مذمت نہیں کی انہوں نے وہ آپ اسے عوامی ریاکشن کا نام دے رہے ہیں. مطلب یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو کسی بھی سیاسی, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہ کرتی ہے, کارروائی کرتی ہے. یہ جو واقعات ہیں اور کیلکولیٹڈ واقعات نظر آتے ہیں, ایک سیریز میں نظر آتے ہیں اس میں. اور یہ جو ہے ایون ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کا بھی یہ کام ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے موب کے اندر گھس کر کوئی کارروائی کی ہے, تب بھی ان دا نیشنل انٹرسٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اس کے اندر فرض کریں TTP کے لوگ گھسے ہوئے ہیں یا XYZ دوسری آرگنائزیشن کے لوگ گھسے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کے پاس اگر ایسا اب اس کا دیکھیں عمر صاحب, اگر فرض کریں کہ کمیشن نہیں بن رہا تب بھی عمران خان صاحب کو اپنے ثبوت جو ہے اسے پبلک کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ لیں میرے یہ ثبوت پڑے ہوں. تو اس کے بعد ظاہر اب تو جب سارا فیصلہ ہی عوام کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کر رہا ہے اور ٹیلی ویژن کر رہا ہے تو انہیں اوپن کر دینی چاہیے. جوہر صاحب نہ صرف یہ کہ پبلک بھلے پبلک کرے نہ کریں عمران خان کے اوپر ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی سینسٹیو نیچر کی ہیں, اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, تو وہ کہاں شیئر کریں اسے؟ اب مسئلہ یہ کہ فرض کریں سپریم کورٹ پہنچ جائیں آپ اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ ان کیمرہ ٹرائل کر لیں, آپ ان کیمرہ ٹرائل کر لیں,
ان کیمرہ ٹرائل میں وہ کر دیں، لیکن الٹیمیٹ تو سپریم کورٹ نے بھی کاؤنٹر اس کو ویریفائی کہاں سے کرے گی سپریم کورٹ ان ایویڈنسز کو. تو میرا خیال ہے ایجنسی سے کروائے گی، اور یہ ذرا بڑی ٹرکی سی صورتحال ہے. اب قاسمی صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ اس ساری صورتحال میں یہ قیاس کو ٹھیک ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟ کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کوئی ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے آج پھر یہ کہہ دیا ہے کہ میری فائنل کال کا انتظار کریں اور آپ نے خوف کے بت توڑنے ہیں، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے کہا جو 70,000 یا 80,000 پولیس والے ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں، تو وہ تو روز یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک دے رہے ہیں دوبارہ کہ دوبارہ باہر آ جائیں. دیکھیں جہاں تک مجموعی حالات کا تعلق ہے، کیسے کوئی پاکستانی کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیسے ہم کہہ دیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے؟ جس قسم کے ہم نے مناظر دیکھے کہ شہداء کے مونیومنٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اداروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ایسے بدقسمت مناظر ہیں، ان کی خالی مذمت نہیں، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے یہ حرکت کی. ٹھیک ہے، تو خواص اسپیشل کورٹس بنانی پڑتی ہے، بنائیں اسپیشل کورٹس نہیں. پاکستان میں قانون اور آئین موجود ہے. دیکھیں آپ کو مزید کورٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا ہوتا تو وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں. کورٹس موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے، لاز نہیں مان رہی ہے اب پی ڈی ایم نہیں مان رہی. ہاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں ایک ایسا حکمراں اتحاد ہے جو عدالتوں کو مانتا ہی نہیں. اب میں بلوائیوں کو ایک طرف دیکھ رہا ہوں، ان کی فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد ہے چودھری صاحب. یہ ریڈ زون کی طرف کوئی بھی جاتا تھا نا تو اسلام آباد پولیس والے سواب سمجھ کے 3-4 آنسو گول ویسے پھینک. کل جو ہم نے یہاں پہ دیکھا مطلب کل اس کے نتیجے میں کیا کوئی قانونی کارروائی نے خود سیکشن 144 توڑ بھی دیا، اور پھر اپنا جو ان کی مورل پوزیشن تھی اس سے یہ نیچے گر گئے. اس لیے کہ یہ عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی کہ دیکھیں اس کے ووٹر سپورٹر بلوائی ہیں. پر کل یہاں پہ جو ان کی قیادت، مریم بی بی موجود، مولانا موجود، تمام قابل احترام ہے. جس قسم کی تقاریر کی گئی، جس قسم کی قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو 2-3 دن پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھا کیا حالت تھی. تو پھر ایسے ماحول کے اندر ہم کس طریقے سے 18, 20, 25 سال کے لڑکے کو سمجھائیں کہ یار یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں پہ حملے کریں، اپنے ملک کو آگ لگا دیں. تو میرے خیال میں فائنل جو سے ہے نا اس میں وہ سیاستدانوں کی ہونی چاہیے. ہمیں سپریم کورٹ یا کسی اور ادارے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وہ تو آپ کو بار بار کوشن دے رہے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی جو اعلامیہ آیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں چیزوں کو سنبھالیں. سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے. تو ہوش کے ناخن سیاستدانوں کو لینے کی ضرورت ہو گیا ہے. اس میں 72 گھنٹے ہیں، 72 گھنٹے کے اندر کورٹس بھی بن رہی ہیں، لاز بھی بن رہے ہیں، ٹی او آرز بھی بن رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، ان کے خلاف ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا 72 گھنٹوں کے اندر اندر. دیکھیں وہ تو وہی مسئلہ ہے نا کہ کیا اس حکومت کے پاس یہ مورل اتھارٹی ہے کہ جو ریڈ زون کے اندر چڑھائی کر دے، جو کنٹینر لے کے ریڈ زون میں گھس جائیں. کل کیا ادھر سے کیبلز گئی ہوں گی، ڈپلومیٹک کیبلز، سفیروں نے اندر بیٹھ کے کیا ای میلز کل لکھی ہوں گی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو اس حکومت کی اپنی جو مورل پوزیشن یہ ہو وہ، لیکن ویسے ایک اس کا فائدہ ہوا ہے اطہر قاسمی صاحب. کیسے محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں؟ کیونکہ کل جو انہوں نے پورے ایک ہفتے کی تاریخ دے دی اور آج بھی کیس تھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے، آج بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا. تو ایک فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ ہوا ہے. چھوٹی سی بریک بنوانا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جن صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تازہ ترین ویڈیو آئی ہے یقیناً آپ نے سن لی ہوگی، لیکن اس میں سے چند لائنیں میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا تھوڑی سی پولیس ہے، 70 یا 80 ہزار اور 22 کروڑ عوام ہے. جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ظلم برداشت نہیں کریں گے اور آئین نہیں توڑنے دیں گے، جب عوام فیصلہ کرے گی ہم آزاد ہو جائیں گے. آپ نے خوف کے بت کو توڑنا ہے. کیا اس کو انسائٹ کرنا کہہ سکتے ہیں کہ جی ترغیب دی جا رہی ہے، اشتعال پھیلایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ؟ اس کو اتنا ہی انسائٹ کرنا کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ یا تو ہم نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ یاد رکھیں نا. آپ چودھری صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ کو ذرا بیلنس بات کرنی چاہیے. یہ دونوں طرف سے آگ بھڑکائی جا رہی. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے جو فریق ہیں وہ 5 ہیں. ایک پی ٹی آئی ہے، ایک پی ڈی ایم ہے، ایک فوج ہے. اگر کوئی کہے فوج فریق نہیں ہے تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے ابھی. اور یہ تینوں کے ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں. لیکن سب سے بڑا فریق جو ہے وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان ہے، جس کی کوئی بات نہیں کر رہا. اور ایک وہ فریق جو اس میں تیل چھڑک رہا ہے وہ ہے ہماری انٹیلیجنس، جو ہمارے دشمنوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. خدا را اگر اس پاکستان کو بچانا ہے، اگر آپ نے فوج کو بچانا ہے، ہمارے پاس 2 ہی بڑے ایسٹس ہیں.
ہمارے عوام اور وہ پاکستان جو اس کی سرزمین ہے اور ہماری فوج جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان دونوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا جیسے بھی ہوا ہے۔ اب یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ پی ٹی آئی مانے کہ ایک دن انتخابات والے رول جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو روز آئے ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں، افسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ بند کریں۔ پی ڈی ایم سارے مقدمے ختم کرے، تمام لوگوں کو چھوڑیں، اگر چھوڑیں گے نہیں تو یہ موب اور بپھرے گا اور خراب ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا بے شک محترم نواز شریف صاحب کو لے آئیں پیرول کے اوپر اور لیول پلینگ فیلڈ بنا لیں، اور فوج یہ اعلان کرے کہ ہم انتخابات کی حمایت کریں گے اور حکومت کی ہم اعانت کریں گے اس سلسلے میں، اور جو ہے نا الیکشن کمیشن کی اعانت کریں گے۔ جب تک یہ تینوں کام نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان گیا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اور دشمن جیت جائیں گے اور یہ سب ہار جائیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی میں بڑا ترخان ہوں۔ جو آج گھوڑے پہ بیٹھا ہے کل پیادہ ہوگا، کل دوسرا گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ جو آج قوانین بن رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ انہی کے گلے میں پڑیں گے جو یہ قوانین بنا رہے ہیں۔ تو خدا را سمجھیں، یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے کہ کس کا کورٹ مارشل کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا ہے۔ بات یہ کرنے والی کہ اس آگ کو بجھانا کیا ہے جو ہمارے گھروں کو جلا کے راکھ کرنے کا اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ جی ٹھیک ہو مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے، اب عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیانات نئے آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ اشتعال وہ دلا رہے ہیں، اور اب یہ صورتحال کو کیسے پھر کنٹرول کیا جائے گا؟ ایک سائڈ سے پھر ملٹری کورٹس ہوں گی، وہ ظاہر ہے کورٹ مارشل ہو رہا ہوگا، وہاں پہ سزائیں دی جا رہی ہوں گی، دوسری طرف سے عمران خان صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ باہر نکلیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے ایک مہینے میں بھی خاصا کرائسس پیدا ہو جائے گا، مزید بڑھ جائے گا بلکہ۔ دیکھیں جوہر صاحب، کیا عجیب المیہ ہے ہمارا، یعنی مارچ 2022 میں پی ڈی ایم جو ہے اور پی ایم ایل این، اگر اس میں سے ہم نکال لیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ وکٹری سٹینڈ پر تھی، نظر آ رہا تھا تمام بائی الیکشن وہ جیت رہے تھے، زیادہ تر بائی الیکشن جیت رہے تھے، عمران خان کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی۔ آج اگر ہم مئی 2023 میں دیکھیں تو عمران خان وکٹری سٹینڈ پہ ہیں۔ اچھا، دونوں کی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہ وکٹری سٹینڈ سے خود بخود اتر گئے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو تو ہٹا دیا، لیکن ہٹا کر عمران خان کو اوپر لے آئے اور خود نیچے چلے گئے۔ یہاں عمران خان اکتوبر میں بڑی آسانی سے الیکشنز، یعنی اکتوبر میں الیکشنز ہوں، کبھی بھی الیکشنز ہوں، اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر جنرل الیکشنز ہوں تو عمران خان کے لیے الیکشن جیتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے 60% پاکستان پہ آپ کی حکومت، صاحب جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم نے 23 سپٹمبر کو الیکشن کروانے کا عندیہ دے دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب وہ بھی نہیں مانے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں جگہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ الیکشنز آپ جیتے نظر آ رہے ہیں، چاہے الیکشن مئی میں ہو، سپٹمبر میں ہو، اکتوبر میں ہو۔ الیکشن آپ جیتے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی جو آپ نے کیا پچھلے 5-6 مہینے میں؟ مطلب مجھے اس میں بالکل 5 مہینے میں پنجاب اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے بعد کے پی اسمبلی ڈیزالو کرنے کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی منطق نہیں ہے۔ اور یہ منطق دینا کہ جی پی ڈی ایم کہہ رہی تھی، تو کیا پی ڈی ایم سے آپ کی ایسی ریلیشن شپ تھی کہ پی ڈی ایم نے کہا اور آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی؟ انہوں نے تو نہیں کی، کوئی معاہدہ ہوا تھا کیا؟ اور آپ کو ٹھیک مشورہ دیں گے؟ بالکل اسی طرح پی ڈی ایم، بھائی آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی، یا تو آپ اسمبلی ڈیزالو کر کے فوراً الیکشن کرا دیتے، یا آپ کو ضرورت نہیں تھی، عمران خان کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیتے۔ ایک بت تھی نا کہ شاید عمران خان فلاں کو لے آئیں گے اور ہمیں 2035 تک کا پلان تھا، تو بھائی ان کا پلان تھا تو آپ کا کاؤنٹر پلان تھا۔ میرا خیال ہے دونوں جگہ صحیح بات، فالس اسٹریٹجی، وہ اصل میں خوف ہی نا، دونوں سائڈوں سے خوف پھیلایا جا رہا تھا۔ ادھر سے پھیلایا جا رہا تھا کہ آپ سب اندر گئے، آپ کی سیاست ختم، آپ کی پارٹی ختم، ایک نیا چیف لانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور یہ جو موجودہ چیف ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، خوف پھیلایا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف سے جو یہ خوف پھیلایا جا رہا تھا کہ آپ نے اگر رجسٹر نہ کیا، آپ اگر عوام میں نہ گئے تو آپ کی پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ فارغ ہو جائیں گے، تو وہ خوف کا بیسیکلی ساری گیم تھی۔ چودھری صاحب اگر یہ تھا بھی، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر فرض کریں یہ خوف تھا بھی، 77 میں خوف تھا مارشاء اللہ لگ جائے گا، تو آپ نے مارشاء اللہ لگا دیا، تو پیپلز پارٹی کون سی ختم ہو گئی؟
تو اگر عمران خان کے اوپر پابندی لگا دیں, تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں, تو تحریک انصاف ختم ہو جائے گی کیا؟ یہ جو مت ہے, آج بھی عمران خان 18 کو لوگوں کو باہر نکالنے کے بجائے آپ کہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کی گارنٹی دے دیں, آپ تحریری طور پہ معاہدہ کر لیں کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے, کہیں عمران خان کو. صحیح بات, صدر صاحب کو دوبارہ انوالو کریں, درمیان میں مذاکرات کریں. چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا ہے کہ مذاکرات کریں تاکہ معاملات ٹھیک ہوں, ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا سر, یہ قاضمی صاحب کے الیکشن کی بات تو بالکل پیچھے چلے گی. یہ جو 9 مئی ہے اس میں اتنا زیادہ دھواں اٹھا ہے, اتنی آگ لگی ہے کہ الیکشن کا جو مطالبہ تھا, جو الیکشن کی بات تھی جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹینڈ لیا, وہ تو سب بھی پیچھے چلے گئے جی. اب میرا خیال الیکشن کی تو بات ہی نہیں. دیکھیں یہ جو ہم نے بدقسمت مناظر پاکستان میں دیکھے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے. اگر 2 صوبوں میں الیکشنز ہو جاتے آئین اور قانون کے مطابق تو یقین کیجئے ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت پارٹیز کے بیچ میں چپکلش ہوتی, پر بحث سیاسی میدان کے اندر رہتی. آج جس نہج پہ ہم پہنچے میں دیکھیں, نگران حکومت جو ہے, آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, جس طریقے سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ آج کیا سلوک کیا جا رہا ہے, دیگر ان کی جو خواتین رہنما ہیں, وہ تو اسلام آباد میں ہے نا جی. نہیں مطلب میں نگران حکومت سے بھی آپ ادھر بھی دیکھ لیں نا کہ وہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دیگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو نگران حکومت وہاں پہ ہے, جو یہاں پہ, یہ دونوں ہی نگران حکومتیں ہیں, اس لیے کہ یہ اس فیز میں جہاں سے آگے آپ نے الیکشنز میں جانا ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو سلوک کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے آپ کو جمہوریت پہ لیکچر دیتے ہیں. اس 9 مئی کے بعد الیکشن کا ذکر ہی ختم ہو گیا, تو اس میں لوزر پہ پٹیا ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ یہ کرتے 2-3 دن کا شو, تو آج کم از کم الیکشن کا ایشو تو نہ ہوتا نا جی. دیکھیں مسئلہ یہ تو وہ بیانیہ ہے نا جو عمران خان کے جو ان کا سٹانس انہوں نے لیا ہے اس کو تقویت دیتا ہے کہ ہم کیوں کریں گے, ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, انہوں نے کروایا. تو اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہو گئے, تو وہ یہی نا, پھر یہ کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ عمران خان کو تو الیکشن ہوں گے تو وہ آ کے جیت جائیں گے, تو پھر یہ تو ان کا جو الزام ہے کسی اور نے کروایا. سیاسی حماقت ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی اور نے بھی کروایا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کور کمانڈر کے گھر جانے کی؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا تھا جہاں کے احتجاج کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا پی ایف جا کے میاں والی میں جا کے اس کے سامنے آگ لگانی شروع کر دیں؟ آپ کیوں گئے تھے؟ مطلب دیکھیں ان کا تو یہی موقف ہے نا کہ یہ ہم نے نہیں کیا, لوگ شامل ہیں. شہریار آفریدی آج گرفتار ہوئے ہیں. نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں. شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جی ایچ کیو, ہم سب کو جانا چاہیے. دیکھیں تحقیقات ہوں گی, چیزیں سامنے آئیں گی. میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ اس کی قطعاً کوئی آپ اجازت نہیں دے سکتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ بھی چڑھائی ہو رہی ہے نا. یہاں پہ اس وقت لا قانونیت ہے, آئین جو ہے اس کو بازیاب کروانا ہے کسی طریقے سے, جدھر مرضی سے, چاہے آپ ڈھونڈ کے لے آئیں, میں ڈھونڈ کے لے آؤں. ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں, وہ آپ کا بوجھ مسلسل اٹھا رہے ہیں, اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے نا مزید مشکلات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جن سے یہ فرمائیے, کوئی فیوچر نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی, بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن آج سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فیوچر نظر آنے کے لیے جو پہلے نشانات ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہوئے. فیوچر تب مجھے نظر آئے گا جب سب سے پہلے پی ٹی آئی ڈائریکٹ اپنی ایجنسیوں اور فوج کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرے گی. فیوچر اس وقت مجھے نظر آئے گا جب پی ڈی ایم تمام سیاسی جو پکڑے ہوئے اسیر ان کو رہا کرے گی. فیوچر اس وقت مجھے نظر آئے گا جب فوج کہے گی کہ ہم جو, جیسے فوج نے کہا ہے کہ عوام محور ہیں, تو عوام محور ہیں, تو جو عوام کی اکثریت کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فوج معاونت کرے گی, یعنی کہ انتخابات کے لیے کہے گی, اور کانسٹیٹیوشن کو تو آف کورس انہوں نے اپہولڈ کیا ہوا ہے. اگر یہ تینوں نے اپنے ان سٹانسز پر نہ آئے اور جو موجودہ سٹانس رکھے, تو پھر ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے لیے مزید خطرہ لے کر آئے گا, اور ہنس رہے ہوں گے ہمارے دشمن. اور وہ یہ میں آپ کو بتا دوں, تینوں جگہ پر ان کی اناؤں کی مالش ہو رہی ہے کہ جو تم کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہو, ہلنا مت, یہیں پر رہنا. اور یہ جو ہے نا کوئی پولیٹیکل ہٹ مین ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں. خدا را بچا لو پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو, اپنے ایٹمی اثاثوں کو, اپنے عوام کی فکر کرو. عوام کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. روٹی 12 روپے 8 روپے سے آج 25 روپے کی ہو گئی ہے اسی یہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو پس گئے ہیں وہ کدھر سے اپنا کھانا پورا کریں گے. بس آپ, اور یہ ایک اور بات میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گھوڑے پہ سواری کا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جتنے قوانین آج بن رہے ہیں, دھڑا دھڑ بن رہے ہیں,
اور یہ جو ایک نئی ریت چلی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے خلاف پاس کر دے گی قانون، یعنی کہ وہ یہ بھول گئے کہ جو سپریمیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر توہین پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی سزا بھی ہے اور بل پاس ہو گیا ہے، لیکن جنرل صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کو توہین سمجھی جائے گی. آخر کوئی دائرہ بھی تو بنانا ہے نا جی، کہ آپ نے اگر پارلیمنٹ کی طرف دیکھ لیا یا پارلیمنٹ کے کسی قانون پہ اعتراض کر لیا یا پارلیمنٹ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض کر دیا تو آپ قابل سزا ہو جائیں گے. آپ یہ بس ایسے ہی ہوگا نا کہ کل پارلیمنٹ میں کوئی اور ہوگا اور یہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں گے، اور یہ ایک ذرا سی پان بھی کھا کے تھوک پھینکیں گے تو وہ پارلیمنٹ کے اوپر ان کا ہو جائے گا استحقاق اور ان کو بلا لیا جائے گا. تو یہ چیز سمجھ نہیں رہے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ آپ نہیں ہے، یہ گھوڑے کی طاقت جو ہے یہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے یہ کل کھسک کر کہیں اور جائے گی. یہ جو کوتا اندیشی ہے یہ ہمیں بالکل مروا دے گی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور جس طریقے سے سارے یہ ان کو جیسے آپ کے بھی قابو کیا ہوا ہے سارے چینلز کو، وہ ہمیں پتہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ادھر آ کے ہم ایک دو باتیں کر دیتے ہیں اس کی اجازت ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سارے چینلز کو کیا انسٹرکشنز آتی ہیں اور ان کو کیسے بڑھوڑا جا رہا ہے. یہ شو چل رہا ہے اور اس میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، کسی نے آپ کو نہیں روکا جی، اور باقی کسی کو نہیں روکا. اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کیا رکاوٹیں ہیں. نہیں، میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں جنرل صاحب وہ آن ایئر ہوگا. تو اور کیا چاہیے گارنٹی؟ آپ مجھے میں بتاتا ہوں کیا چاہیے کہ سارا دن جب بھی وہ چاہتے ہیں سارے تمام ان کے وزراء کے تمام چینلز کے اوپر اپنی بات چیت کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلا کے اتنی لمبی خان صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. تو آج بھی عمران خان صاحب کی پارٹی پریس کانفرنس کرے گی، لائیو چلے گی، تو وہ جو بھی بولے گا اس کو دکھایا جائے گا. وہ تو نہیں ہوتے، پابندی تو نہیں لگ جاتی. اچھا فرمائیے گا جیسے اظہر قادری صاحب کہ کوئی فیوچر ہے اور سب سے پہلے کس کو پیچھے ہٹنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو بھی مقبول ہوتا ہے میڈیا تو اس کو دکھاتا ہے. دیکھیں شرجیل میمن صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں فوراً ہم کٹ کر دیتے ہیں. ابھی فواد چودھری صاحب دیکھیں عدالت میں گئے، اسی طرح پورے چینل ہر چینل نے دکھایا، ہر خبر میں جس طرح اور آج مولوی محمود صاحب کو دکھایا، وہ لوگ پوچھتے رہے، پی ٹی آئی والے پوچھتے رہے یار یہ صاحب کون ہے. بعد میں پتہ چلا جی یہ آپ کے ایم این اے اور یہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے. تو ایشو یہ ہے کہ میڈیا بہت کچھ دکھاتا ہے یہاں پہ، لیکن حل نکالنا ہے. حل ہم نے نکالنا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا. دیکھیں میں نے اور آپ نے تو اس پہ بحث ہی کرنی ہے، بات کرنی ہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے ان کو نکالنا پڑے گا اور سیریسلی سوچنا پڑے گا. نہیں، کس کو سوچنا پڑے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سوچے؟ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب نہیں مانتے؟ نہیں، کیا چیف جسٹس پاکستان کرے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ نہیں مانتے؟ دیکھیں یہ دونوں ادارے ہمارے ادارے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی تو پاکستان مضبوط ہو جائے گا چودھری صاحب؟ سپریم کورٹ کمزور ہوگی تو ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی مضبوط ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پوزیشن لے لی ہے نا سب نے. جب پوزیشن لی ہے تو اس کے بعد پھر پوزیشن مختلف ہے تھوڑی سی. ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے، دوسری پوزیشن یہ ہے کہ جناب ہم نے انتخابات کی طرف نہیں جانا. تو دونوں ان کو انتخابات کی طرف جائیں، حل نکالیں. مل صاحب یہ فرمائیے سر، کس کو اپنی پوزیشن تھوڑی سی چھوڑنی پڑے گی، پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر معاملہ سیٹل ہوگا؟ دیکھیے جو صاحب، حکومت جو ہوتی ہے نا وہ پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے. حکومت جھکتی ہے. اپوزیشن جو ہے، کوئی بھی اپوزیشن، اب یہ جو آپ ابھی جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے، یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے یہ قانون بذات خود توہین پارلیمنٹ ہے. یہ پارلیمنٹیرینز کا یہ بس آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی ہے. اب آ رہی ہے چودھری صاحب؟ ہیلو جی آ رہی بولیے گا سر. جی آواز آ رہی ہے؟ میں یہ جی آ رہی ہے صاحب، بولیے گا. قانون آج پاس کیا گیا ہے یہ قانون بذات خود توہین پارلیمنٹ ہے. لیکن مطلب دیکھیں پاکستان میں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ مذاکرات کروا رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ نے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے اور عدالت کا کام بنا رہی ہے کہ جی ہم اس کو سزا بھی سنا سکیں گے. لہذا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت بن چکی ہے اور عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اپنے اثاثے بھی بچانے ہیں اور اس نے لوگوں کو سزا بھی دینی ہے. جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب ظاہر ہے کورٹس بنا رہی ہے، عدالتیں بنا رہی ہیں، اور گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. اس نے اس سائڈ پہ جانا ہے، اس سائڈ پہ جانا ہے، اس سائڈ پہ جانا ہے. تو ایک کنفیوژن ہے، ایک قیاس ہے، اور جب تک اس کو سیٹل نہیں کیا جائے
پاکستان آگے نہیں چل سکے گا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اگر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.